जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे कि आप किस तरह एहसान का रवैया इख्तियार करते थे और लोगों को बाज़ औक़ात ज़्यादा दे दिया करते थे, और हमें भी आपके इस उसवा हसना पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ में क्या कुछ हुआ करता था, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या किया करते थे। पहला हिस्से में जो हमने बात की वो तो इबादत के हवाले से थी कि आप ज़िक्र और नमाज और इसी तरह बाकी रोज़ा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा होता था। तो जहाँ आपके मामलात आ जाते हैं उसमें सबसे पहले घर वाले आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों की खिदमत करने को ऐब नहीं समझते थे, यानी घर वालों की खिदमत करने में आर महसूस नहीं करते थे। और इस चीज़ में अपने आप को हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे घर वाले हमें किसी काम का कहें, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे वालिदैन हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम आपके हिस्से में अगर आ जाता है तो उस वक्त हमारा तर्ज़ अमल क्या होता है। बाज़ औक़ात आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के ऊपर तो हैरत होती है कि जब वो कहते हैं कि घर का काम ही नहीं आता, और बहुत फ़ख्र से कहा जाता है कि हमारी बच्चियों को तो घर के काम नहीं आते, वो झाड़ू नहीं लगा सकती, वो बर्तन नहीं धो सकती, या और इस तरह के घर के छोटे छोटे काम नहीं आते। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, और हम समझते हैं कि ये शायद हमारी शान के ख़िलाफ़ है। आज लड़कों को तो आप छोड़ें, लड़कियां जो हैं वो भी ये काम नहीं कर पाती, और तो और कपड़े नहीं सी पाती। कोई कपड़ा जो है वो उधड़ गया, उसकी सिलाई उधड़ गई तो वो फेंक देंगी, लेकिन सिलाई नहीं कर पाती। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वयख़्सिफ़ुन्नअला, कि वो जूते को अपना जूता सी लिया करते थे, और चर्मी डोल जो था उसको पैबंद लगा लिया करते थे। पानी भरते ना जिससे, तो उसको भी पैबंद आप ख़ुद लगा लिया करते थे। और आपके बारे में ये भी आता है कि यरक़अु थौब व यख़ीतु, कि अपने कपड़ों पर पैबंद लगाते थे और सी लिया करते थे। इसी तरह कपड़ों से जुएँ भी निकाल लिया करते थे, और यानी इतने वो काम जिनको हम बाज़ औक़ात हक़ीर समझते हैं। और आप देखें ना कि जुएँ निकालना किसी के सर से, कोई अगर किसी को कहे कि तुम मेरा सर साफ़ कर दो, तो कितने लोग हैं कि जो आगे बढ़कर इसमें हेल्प करेंगे। और ये चीज़ें इसलिए मेंशन की गई हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इंसान, सारी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और बेहतरीन जर्नैल हैं, बेहतरीन हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, और आपके कितने सारे रोल्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखें कि इंसानों की खिदमत के छोटे छोटे काम जो हैं वो भी अपने हाथ से कर देते हैं, और उसको आर नहीं समझते। इसी तरह अपने हाथ से बकरी का दूध निकाल लिया करते थे, और वो काम जिनको अमूमन लोग पसंद नहीं करते और अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी बहुत आराम से अंजाम दे दिया करते थे। इसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ में हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते थे, सफाई सुथराई का, और ख़ुसूसन मुँह की सफाई का, ओरल हाइजीन जो है उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। हदीस में आता है इज़स्तयक़ज़ा बदअ बिस्सिवाक, कि जब सुबह को उठते तो सबसे पहले मिसवाक किया करते थे, और सबसे पहला काम जब घर में दाखिल होते थे उसके बारे में आता है व इज़ा दख़ला बैतहु बदअ बिस्सिवाक, कि जब दाखिल होते घर में तो सबसे पहला काम क्या होता, मिसवाक करना होता, यानी सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस सुन्नत के ऊपर अमल करें कि घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम मिसवाक करना है। बहुत सारे लोगों को तो शायद इल्म भी ना हो कि ये भी एक सुन्नत है कि घर में दाखिल होने के बाद मिसवाक करना। सुबह उठकर तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी एक अवेयरनेस है कि सुबह उठकर मिसवाक करना चाहिए, लेकिन घर में दाखिल होने के बाद मिसवाक करना जो है इसके बारे में आप देखिए कि अमूमन लोगों को पता नहीं होता, और ये एक बहुत अहम सुन्नत है। एक मरतबा मुसलमानों को जंग मौता ही की बात है, पीछे हमने इस पे बात की थी कि मुसलमानों को बार बार हमला करने के बाद फ़तह नहीं हो रही थी, बार बार हमला करते थे और नाकाम हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या काम है कि जो हमारी ज़िंदगियों में मिसिंग है, या कोई ऐसी सुन्नत है जो हमसे छूट रही है जिसकी वजह से हमें फ़तह नहीं हो रही। तो जब सारे बैठकर तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमसे मिसवाक करना छूट गया है।
ہم مسواک کرنا بھول گئے ہیں۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا، سب اٹھے اور درختوں سے ٹہنیاں توڑ کر وہ مسواک کرنے لگے۔ جب دشمنوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او ہو، یہ مسلمان جو ہے یہ تو اپنے اب دانت تیز کر رہے ہیں اور ہمیشہ کچا ہی چبا جائیں گے، اور اس طرح ایک رعب ہو گیا ان کا، اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ایکشن اور ایک عمل ہے، لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا اور ہمارے لیے تو نہیں ہے، اور اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے کہ مسواک کی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی ایک کام جو ہے آگے نیکیوں کے کتنے دروازے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ صرف یہی ایک سنت شروع کرتے ہیں، مسواک کرنا، تو ہو سکتا ہے آپ کی بہت بیماریاں جو ہیں، آپ کو بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جائے، اور اس کے بعد آپ زیادہ انرجیٹک ہو جائیں۔ جب زیادہ انرجیٹک ہوں گے تو آپ نماز اچھی پڑھ سکیں گے، خشوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر دل کا حال کیا ہوگا کہ زیادہ خوشی ہوگی، اور جب زیادہ خوشی ہوگی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ جب آپ صدقہ خیرات کریں گے تو اس کے بعد آپ کا دل نرم ہوگا اور مزید آپ کا دل چاہے گا نیکیاں کرنے کے لیے۔ تو ایک کے بعد دوسری نیکی جو ہے اس کو اس کی ایک طرح سے توفیق ملتی چلی جاتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے۔ تو ایک سنت کو ہمیں بعض اوقات چھوٹا سمجھ کر اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آج سے اب رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ سنتوں کو اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو اب سے آپ نے جو اپلائی کرنی ہے چیز وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ لا ینام الا السواک عندہ، کہ سوتے وقت بھی آپ مسواک اپنے پاس رکھا کرتے تھے تاکہ صبح اٹھ کر پہلا کام جو ہے وہ کریں وہ مسواک ہی ہو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو شخص سوتے وقت آخری کام مسواک کر کے سوئے گا تو کتنے جرمز پلیں گے اس کے منہ کے اندر، یعنی وہ سارے جرمز تو صاف ہو جائیں گے نا، اور بالکل منہ کی بھی صفائی ہو جائے گی، آلائشیں دور ہو جائیں گی۔ پھر انسان اسی وجہ سے جب اٹھتا ہے تو بہت فریش ہو کر اٹھیں گے، ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے، تو یہ سونا بھی بہترین ہو جائے گا اور اٹھنا بھی بہترین ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ انسان نحوست کے ساتھ، گندے منہ کے ساتھ اور گندے کپڑوں کے ساتھ انسان سو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری رات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی بخشش کی۔ اور اس میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنی ایفرٹ لگتی ہے، اور کہاں سے دور سے جا کے پانی لانا ہوتا ہے، اور کتنی کوششیں کرنی ہوتی ہیں اس وضو کے کرنے میں۔ تھوڑا سا ایک عمل ہے، چند منٹس کی بات ہے، لیکن اتنی آسانی کے باوجود ہم کر نہیں پاتے۔ ہم ہر ایک سے کہتے رہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، لیکن وہ فرشتے جو انتظار میں ہیں کہ آپ وہ عمل کریں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ تو وضو کر کے جب انسان صاف ستھرے حالت میں سوتا ہے، اور ایسی حالت میں انسان کو اگر موت آ جاتی ہے تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی طیبین کہتے ہیں اس انسان کو، اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور سورہ النحل کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جب فرشتے انہیں فوت کرنے کے لیے آتے ہیں یا ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس حال میں کہ وہ مطیبین ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہتے تھے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں۔ تو رات کو کیسے سونا چاہیے؟ پاکیزہ ہو کے سونا چاہیے، اور اگر وضو نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم مسواک کر کے ضرور سونا چاہیے، اس کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ یا تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لیا کرتے تھے اور بسم اللہ کہہ کر وضو کی ابتدا کرتے تھے، یا پھر ایک ہی وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن وضو میں پانی کے اسراف سے بچا کرتے تھے، اگرچہ اعضاء پوری طرح سے دھو لیا کرتے تھے اور کوئی حصہ خشک نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں تو کھانے میں بھی پھر آپ دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کرتے تھے، اور
اس طرح دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہاتھ دھونا بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور اپنے سامنے سے لیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. ٹیشو پیپر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی لیٹ کر کھانا کھاتے تھے. تو بچوں کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. بعض دفعہ بچے لیٹے لیٹے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس پر ڈسکریج کرنا چاہیے کہ نہیں، کھانا جو ہے وہ پراپرلی بیٹھ کے کھانا چاہیے. پھر اسی طرح آپ زمین پر بیٹھتے اور زمین ہی پر کھایا کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ پتہ نہ ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے. اور اسی طرح کسی کھانے میں عیب بھی نہیں نکالا کرتے تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں ہم نقص نکالتے ہیں. آج نمک کم ہے، آج مرچ زیادہ ہے، آج ایسا نہیں ہے، آج ویسا نہیں ہے، آج مزے کا نہیں بنا ہوا، اور مسلسل اس کے اوپر بات کرتے چلے جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا کہ آپ کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا کرتے تھے. پھر کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے میں آپ کو مکھن اور کھجور بہت پسند تھا. اس کے ساتھ ساتھ حلوہ اور شہد بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا، آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھا. لیکن گرم مشروب جو تھے وہ آپ اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، وہ آپ کو سخت ناپسند تھے. یعنی سخت ناپسند نہیں، لیکن جو سخت گرم قسم کے مشروب ہوتے تھے، یعنی ہاٹ ڈرنکس ہوتے تھے، وہ آپ کو پسند نہیں ہوتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چائے بھی بہت ابلتی ہوئی چائے نہیں پینی چاہیے، بہت زیادہ گرم چیز نہیں پینی چاہیے. اور پینے میں جو چیز آپ کو پسند تھی بہت زیادہ، وہ یہ تھا کہ ٹھنڈی اور میٹھی چیز جیسے شربت ہوتا ہے، تو وہ چیز آپ کو پسند ہوا کرتی تھی. پھر پانی دائیں ہاتھ سے پیتے تھے اور 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے. اور جب کھانا کھاتے تھے تو دوسروں کو کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ دیکھو کہ میرے ساتھ کھانے میں کون شریک ہوتا ہے. تو کھانے میں لوگوں کو شامل کیا کرتے تھے، اور یہی سنت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے. اور اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس کھانے کے اوپر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کھانے کا پھر حساب نہیں ہوتا. پھر سونے کی جب بات آتی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے کیا طریقے ہوتے تھے. آپ بستر پر سوتے تھے، کبھی زمین پر سوتے تھے اور دائیں کروٹ لیتے تھے، اور چمڑے کا آپ کا بستر ہوتا تھا اور چمڑے ہی کا تکیہ ہوتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی. عشاء سے قبل سونا آپ کو پسند نہیں تھا، اور رات سونے سے پہلے آپ اہتمام کیا کرتے تھے، سرما لگاتے تھے اور دعائیں پڑھ کر سوتے تھے اور دعائیں پڑھتے ہوئے ہی جاگتے تھے. اب اس میں سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، پھر سرما لگا رہے ہیں، پھر سونے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا خیال آتا ہے ذہن میں کہ تیاری، سونے کی تیاری. ہم تو سوتے وقت کیا سوچتے ہیں کہ بس سونا ہی تو ہے نا، بس کہیں بھی پڑھ کے اور لیٹ کے سو جائیں گے، تیاری کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سونے کی تیاری کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور جس طرح مردے کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کر کے نہلایا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور پھر اس طرح تیار کر کے اللہ کے حضور بھیجا جاتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی رات کو پراپرلی اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر تیاری کر کے سونا چاہیے. اور کیونکہ انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں اٹھ بھی سکوں گی میں کل کہ نہیں اٹھ سکوں گی. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوتے ہیں اور ان کو اگلی صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے میں پھر انسان جب رب سے ملاقات کرے تو بہترین حالت میں کرے. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے میرڈ کپلز جو ہیں ان کے اندر آپس میں تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں کیا جا سکتا اور نہیں رکھا جاتا، اور کراہت آتی ہے اور اس طرح سے دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشبو ضرور ہوا کرتی تھی، تو سونے سے پہلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، سرما لگائیں اور وضو کریں، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں، پھر اس کے بعد دعائیں پڑھتے ہوئے سنت کے مطابق ہم سوئیں، اور پھر جب سنت کے مطابق سوئیں گے تو اگلے دن سنت کے مطابق اٹھنا بھی ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی چال ڈھال کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی چال بہت پروقار ہوا کرتی تھی، بہت پرسکون ہوا کرتی تھی۔ جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھا کرتے تھے، اور آپ سیدھے چلتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ پوری زمین جو ہے وہ آپ کے لیے طے ہو رہی ہے، اور آپ یوں جا رہے ہوتے تھے کہ جیسے گویا پہاڑ کی ڈھلوان سے نیچے کی طرف اتر کر آ رہے ہیں۔ اور کبھی آپ جوتا پہنتے تھے اور کبھی آپ ننگے پاؤں بھی چلتے تھے، یعنی یہ ایک عاجزی کا ایک اظہار ہے نا۔ اور آپ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے، یعنی کوئی گارڈز کی طرح یا کسی اور طرح سے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ جس قسم کا بھی لباس آپ کو میسر ہوتا آپ اس کو پہن لیا کرتے تھے، سوتی، کتانی، اونی، جو بھی لباس ہوتا آپ نے بہتر سے بہترین لباس بھی پہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیبند لگا ہوا لباس بھی پہنا، یعنی اس کو بھی اپنی شان کے خلاف آپ نے نہیں سمجھا، اور غرور اور تکبر اور شہرت کے لباس کو آپ نے سخت ناپسند فرمایا۔ پھر اسی طرح مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا، کیونکہ ریشم جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے، اور آپ کرتا پسند کیا کرتے تھے، پسندیدہ لباس آپ کا کرتا تھا، اور پوری آستین والا کرتا آپ زیب تن کیا کرتے تھے، یعنی ہاف سلیوز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح عمامہ جو ہے وہ کبھی ٹوپی کے ساتھ آپ پہنا کرتے تھے اور کبھی ٹوپی کے بغیر آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر چاندی کی انگوٹھی ہوتی تھی جو آپ پہنتے تھے، اور عمومی طور پر جنرلی آپ کو سبز رنگ جو ہے وہ پسند تھا۔ پھر ہم تھوڑا سا آپ کے سفر اور سواری کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کے اوپر، خچر کے اوپر، اونٹ کے اوپر، گدھے کے اوپر، سب کے اوپر آپ نے سواری کی، اور کبھی زین کے ساتھ آپ سوار ہوتے تھے اپنی سواری پر، اور کبھی بغیر زین کے بھی آپ نے سواری کی، اور اکثر آپ اپنی سواری پر کسی نہ کسی کو بٹھا لیتے تھے آگے یا پیچھے، اور اکثر نوافل جو ہے وہ سواری کے اوپر ہی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی ہمارے سیکھنے کی بہت ہی بہترین چیز ہے کہ ہمیں بھی نوافل جو ہیں سواری کے اوپر بھی ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ایک بہت بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس وقت آپ جب بیٹھیں، کہیں پہ بھی آپ بس میں بیٹھیں، اپنی گاڑی میں بیٹھیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ معمول بنا لیں۔ اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہے تو پھر بیٹھتے ساتھ قبلہ رخ ہوں اور پھر اس کے ساتھ نفل پڑھ لیں، بہترین چیز ہے۔ اسی طرح جمعرات کے دن آپ سفر کرنا پسند کرتے تھے، اور سفر سے واپسی پر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور گھر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرتے، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بھی ملاقات کرتے تھے تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور مسافہ جو ہے وہ بھی کرتے تھے، اور مسافے میں جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ بھی ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ پھر سلام کا جواب آپ زبان سے دیا کرتے تھے، اشاروں سے نہیں، یعنی آپ باقاعدہ زبان سے وعلیکم السلام کہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ملاقات کے وقت بات دوسروں کی بہت دھیان سے سنا کرتے تھے۔ یہ بہت ایک اہم سنت ہے جس کی پیروی بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی سے بھی ملیں، کسی سے بات کریں تو پوری اس طرف اپنا جسم کے ساتھ اپنے آپ کو پراپرلی توجہ کے ساتھ فوکس ہو کے دوسرے کی بات سننی چاہیے، کیونکہ اگر انسان آدھا ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے اور پھر بات سن رہا ہے تو یہ بد تہذیبی میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو جس بات پر لوگ تعجب کا اظہار کرتے تھے آپ بھی تعجب کا اظہار کرتے تھے، یعنی لوگ جب اکٹھے مل بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے تھے، کسی بات پر حیران ہو رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور مجلس میں اگر کوئی ہنستا تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے، یعنی موڈ آف کر کے الگ تھلگ اکیلے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ان میں گھل مل جایا کرتے تھے، شامل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ موڈ آف کر کے بیٹھنا اور الگ سے بیٹھنا یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اپنے جیسچر سے شو کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں
پارٹ آف دا مجلس ہیں، مجلس کا جو آپ حصہ ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی باہر کا آدمی شخص آتا اور آپ کے ساتھ سخت کلامی کیا کرتا یا بے باکی سے بات کرتا تو آپ انتہائی تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہیں دیتے تھے۔ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا آپ کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور آپ نے تعریف میں مبالغے کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی کسی بھی جگہ ہے، کسی بھی پوسٹ پر ہے یا کوئی بھی ایسا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزیجریشنز اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ انسان بہت مبالغہ آرائی سے کام کرے۔ پھر جب آپ کسی بھی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ کیا ہوتا ہے، کسی کو بلائیں، جگہ نہیں ملی یا صحیح جگہ نہیں ملی تو لوگ اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بلایا اور ہمیں صحیح جگہ نہیں مل سکی اور ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، جہاں جگہ مل جایا کرتی تھی آپ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر جب چھینک آتی تھی تو آپ الحمدللہ کہتے تھے، اور جب کوئی چھینکتا تو آپ اس کا جواب دیتے تھے، اور اسی طرح چھینک آتے وقت اپنے چہرے کو کپڑے سے یا ہاتھوں سے ڈھانک لیا کرتے تھے۔ پھر جب جمائی لیتے تھے، آپ یون کرتے تھے، تو جمائی کے وقت آپ ایسا کرتے تھے کہ اس کو روک لیتے تھے جمائی کو، یعنی یون کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو جب جمائی آتی تو وہ پورا منہ کھولتا ہے اور ایٹ ٹائمز وہ ایک خاص آواز بھی نکالتا ہے، اور یہ آواز کہا جاتا ہے کہ شیطان کو بے حد پسند ہے جمائی لینا اور اس میں آواز نکالنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھینک مارنا جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور آپ کے کلام میں لغو اور بیکار کی بیہودہ باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کا کلام بہت واضح ہوتا تھا، بہت سمجھانے والا ہوتا تھا، اور بہت ٹھہر کر آپ بولتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اذا تکلم ثلاثا، کہ آپ جب کو بات کرتے تو 3 مرتبہ بات کرتے، اور خصوصاً جب کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو آپ اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، اور اس طرح بولتے تھے کہ سننے والا جو ہے وہ پراپرلی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اور ایسی گفتگو آپ کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ بھی گننا چاہتا تو آرام سے ان کو گن سکتا تھا۔ آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، بہت ہی پریسائز بات کرتے تھے، اور تھوڑے الفاظ میں اپنا مدعا بہت بہترین طریقے سے آپ بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس پر اگر ہم اسی چیز پر صرف اگر عمل کریں تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں اور اتنا تیز بولتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ہماری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، یا ہم اتنا پریشر دے کر بولتے ہیں کہ خود دوسرا سننے والا جو ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ تو اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ ٹھہر کر بات کرنا، آرام سے بولنا، اور سمجھانے والے انداز میں بات کرنا جو ہے یہ ہے جوامع الکلم، اور یعنی نپے تلے الفاظ میں بات کرنا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر بہت سارے آپ بہت تیز بولتے تو بہت حدیثیں ہو جاتی نا، تو ان کو کتنا ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیل اور قال، کہا گیا اور شی سیٹ اور ہی سیٹ جو ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ ہماری بہت ساری گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کسی کی بات ہو رہی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں نہ تو غیبت ہوتی تھی، نہ طعنہ زنی ہوتی تھی، نہ کسی کی عیب جوئی ہوتی تھی، اور کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو آپ نہیں لگایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی گفتگو یہ نہیں ہوتی تھی کہ فلاں جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اپنے گھر میں، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں، بالکل کوئی ایسی گفتگو کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا، آپ ایسی کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے آپ بتائیے؟ لوگوں کے گرد ان کی باتیں گھومتی ہیں، دنیا کے حالات، لوگوں کے حالات، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور ان کی وجہ سے ہم بہت سارا وقت بھی اپنا ضائع کر لیتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے، اہم کام، وہ ہماری زندگیوں سے نکل جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں اور ہمارے وقت میں پھر برکت نہیں رہتی کہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں یا ہم اللہ کا اچھے سے ذکر کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے کہ
कितनी मसरूफ़ियात के बावजूद 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लेते हैं और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही भी 100 मरतबा। और इसी तरह आपकी नमाज़ें, आपके ज़िक्र, आपकी बाकी ज़िंदगी में जो इबादात हैं वो कितनी ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में तस्बीहात को ज़्यादा शामिल कर लें, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार को, कुरान पाक की तिलावत को, तो गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं और नवाफ़िल को, तो गैर ज़रूरी चीज़ें ख़ुद ब ख़ुद हमारी ज़िंदगी से निकलती जाएंगी। जब गैर ज़रूरी चीज़ें निकलेंगी तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जाएगा जिसके अंदर अच्छी चीज़ें आप डालेंगे और उसकी वजह से ज़िंदगी ख़ुद ब ख़ुद प्रोडक्टिव हो जाएगी और बहुत सारे काम जो हैं वो ख़ुद ब ख़ुद होते चले जाएंगे, नेकी के, भलाई के, और अजर जो है वो अलग अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलेगा। यहाँ पर ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।